वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो आज मैं आपका तारुफ जिन दो लोगों से करवाने लगी हूँ जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप्स पे जा चुके हैं, उनमें पहले तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सुरैया साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सुरैया साहब जो हैं वो डायरेक्टर जनरल पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन रह चुके हैं। इसके अलावा लीडरशिप मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में ये HEC के प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे हैं, स्पेशल इनिशिएटिव्स पर, क्वालिटी एश्योरेंस पर, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनकी सिंडिकेट बॉडी के साथ मिलकर भी बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। अगर ये कहा जाए, मैं अभी पढ़ रही थी इनका इंट्रोडक्शन, तो ही इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड रिसर्च स्कॉलर, और जो इनकी रिसर्च है वो एकेडमिक इंटेग्रिटी, लाइब्रेरी एग्जाइटी और इंफॉर्मेशन नीड्स एंड सीकिंग बिहेवियर पर है। और यहाँ पर आके मुख्तलिफ तरीक़ों से ये यहाँ पर यूथ को जो है एक रास्ता भी दिखाते हैं, और रिसर्च के हवाले से जब बात की जाए, एकेडमिक्स के हवाले से बात की जाए, और बहुत काम भी कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। और इनके साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर आमिना फयाज़, ये एजुकेशनिस्ट हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। डॉक्टर आमिना जो हैं वो पहली वो खातून है जिन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी में उस टाइम PhD मैनेजमेंट की, और उसके बाद अब ये भी एजाज़ उनके पास है कि पहली एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के अंदर, UET के अंदर। और इसके अलावा शी इज़ वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट UET, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, जिनमें पीस बिल्डिंग है, काउंटरिंग वॉलेंट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म है। बर्मिंघम सिविल राइट्स इंस्टीट्यूट में भी ये जा चुकी हैं। वेलकम टू द शो आमना। सो सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपका सर रिसर्च सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइब्रेरी एग्जाइटी और इंफॉर्मेशन नीड्स एंड सीकिंग बिहेवियर। पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा इस पर ज़रा रोशनी डालिए, व्हाई यू हैव चोजन दिस सब्जेक्ट। इससे पहले जो एक एरिया था वो भी जिस पे मेरी PhD है, वो दैट इज़ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड प्लेजरिज्म का, चूँकि बहुत इशू रहा 2005 के बाद, तो ख़ास तौर पे जब HEC रिफॉर्म हुआ तो वो मेरा एरिया, वो इंटरेस्ट, मेजर एरिया इंटरेस्ट ये बना, और उस पर मेरी PhD है। तो प्लेजरिज्म बहुत बड़ा इशू रहा और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा इशू था। तो मैं उस पर मैंने जो बिल्ड किया है कि वो आप अमूमन जब उसको काउंटर करने की ज़रूरत महसूस हुई तो इन्होंने पूरी दुनिया में ये रहा कि उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ही कि जी आप डिटेक्ट करें और उस तरह से करें। बट मेरा जो थ्योरी भी थी बिल्ड हुई, और उस पर ये था कि ये ज़्यादा बिहेवियरल इशू है, और अगर आप बिहेवियरल चेंज लेके आते हैं तो जी उसके साथ है, और जब आप वो रियलाइजेशन ले आते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, फैकल्टी के अंदर, तो वो ज़्यादा आप बेहतर तरीके से उसको काउंटर कर सकते हैं। सेकंड जो आप फरमा रही थी वो लाइब्रेरी एंग्जाइटी थी। ये भी नया एरिया था क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स का अट्रैक्ट होना टूवर्ड्स लाइब्रेरी, और वो ख़ास तौर पे जो एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं तो वो एंग्जाइटी फील करते हैं, और ये पहले काम इस पर उस तरह से पाकिस्तान में ये पहला काम था ये भी, तो वो उस पर मैंने काम करना शुरू किया। और वो भी उसमें भी मल्टी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, बिहेवियर भी इन्वॉल्व था, बिल्डिंग्स के भी थे, उसमें एनवायरनमेंट भी था, उसमें कई ऐसे फिर फैक्टर्स जो सामने आए जिस पे फिर काम किया, और अब यूनिवर्सिटीज़ उस पर बेहतर तौर पे भी वर्किंग कर रहे हैं ताकि वो अट्रैक्ट हों स्टूडेंट, दे फील कंफर्टेबल वाइल एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी। जो एकेडमिक लाइब्रेरी है वो कॉलेज की हो सकती है, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की हो सकती है, तो वो उस पर मेरा काम बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमिना, अब चूँकि आप पहली PhD रिसर्च स्कॉलर रहीं फास्ट के अंदर, अब UET में आप अपनी ज़िम्मेदारियां से अंजाम दे रही हैं, जब आप स्टेट डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप पे गई हैं बाहर, कौन सी ऐसी चीज़, बेसिक डिफरेंसेस आपने वहाँ देखे जो आप समझती हैं कि वापस आके आपको लगा और आपने वो गैप्स आइडेंटिफाई किए यहाँ पर आके? मल्टीपल गैप्स थे एक्चुअली, मगर अगर मैं देखूं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को और कंपेयर करूं इसको विद यूनाइटेड स्टेट्स के एजुकेशन सिस्टम के साथ, क्योंकि आई थिंक वी वर प्रिविलेज्ड इनफ टू विजिट नॉट ओनली मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स इन द एक्सचेंज प्रोग्राम दैट आई वेंट ऑन, but we also went to multiple universities. For example, we went to UCLA, we went to Alabama, we went to even Harvard and multiple other universities जहाँ पे हमने उनके प्रोफेसर से मुलाकात की, बातें की। तो वहाँ पे मैंने देखा एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में ना देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन, आपस में उनका बड़ा एक एक यूनाइटेड सी फीलिंग आती थी। टीचर्स वर वेरी हैप्पी इन वॉट एवर दे वर डूइंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे वी मेट अ फ्यू प्रोफेसर्स हु वर 80+, और जब मैंने उनसे पूछा बड़े शॉकिंगली, तो मैंने उनको पूछा व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज हेयर इन US, तो उन्होंने मुझे कहा कि दे लाफ्ड एंड दे सेड कि जी यहाँ पे टीचर्स दे डोंट रिटायर,
اور they were happy in doing whatever they were doing. So ایک چیز مجھے یہ چیز وہاں پہ بڑی اچھی لگی کہ دیکھو whatever they're doing they're happy and contented with whatever they're doing, and talking with the students. بہت سارے ایسے پروفیسرز بھی تھے جو کہ ایون وہاں پہ والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو ایک تو پارٹ یہ تھا کہ teachers were happy, they were satisfied with the salary package and whatever the circumstances were. دوسرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کلیبریشنس تھی. اسٹوڈنٹس جو تھے they were literally after the professors and they were talking and they were having tea and they were having chit chat. یہاں پہ میں دیکھتی ہوں آگے کہ ہمارے پروفیسر اور اسٹوڈنٹس کے اندر نا ایک گیپ ہے. اسٹوڈنٹس شاید ڈرتے ہیں یا کیا ریزن ہے کہ وہ پروفیسرز کے پاس آتے نہیں ہیں. اب میں نے آ کے اپنے میں ایک یہ چینج لے کے آئی تھی کہ میں نے ان کو کہا کہ نہیں, اسٹوڈنٹس ول گیٹ مائی نمبر, they will get my email address, whatever and however they want to interact with me, they should be able to. ان کے پاس میرا ای میل ایڈریس ہوتا ہے, وہ they can interact. وہ نہ صرف اپنی ایٹ ٹائمز جو میں کورس پڑھا رہی ہوں اس سے ریلیٹڈ پرابلمس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, بلکہ وہ اور بھی پرابلمس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ they want to pursue a career. اب میرا جو ذرا ڈفرینٹ میں پڑھاتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں صرف بزنس اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتی, میں پڑھاتی ہوں انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو, وہ بھی بزنس اسٹڈیز. اب ایک تو میرے لیے وہ چیلنج ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے ان کو انگیج رکھنا ہے, کیونکہ دے نو دیٹ دس از اے سیکنڈری سبجیکٹ, بٹ دے نیڈ ٹو ہیو انٹرسٹ ان اٹ, بیکاز وین دے آر گوئنگ ٹو گو آؤٹ ان دا مارکیٹ دے شوڈ نو, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا دس از دا انوائرمنٹ, دس از دا ورلڈ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو گو ان. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں انٹرسٹ, اور وہ پھر اس کو آگے ایز کریئر اپنے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ ہمارا آپس کا گیپ, ٹیچرس کا, اسٹوڈنٹس کا, اور دین اگین انڈسٹری کا, اس کو برج اپ کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں سر, اور مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے وائس چانسلر ریکٹر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں, باہر بھی آپ جا چکے ہیں ایک پروگرام کے تحت, کمیونٹی کالجز کا وہ پروگرام تھا. سو بینگ لیڈرشپ آن اے لیڈرشپ رول, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ہم تھوڑا بہت لیک کرتے ہیں؟ بیکاز آبویسلی ایکسٹرنل کنڈیشنز ہر ملک کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور ہماری بھی ڈائنامکس اور چیزیں ڈفرینٹ ہیں, کلچر کا بھی بیریئر ہے ایک. سو وٹ ایکچولی یو لرن فرام دیئر اینڈ یو وانٹیڈ ٹو امپلیمنٹ ہے؟ ایک اس کا جو بیسیکلی جو میرا پروگرام تھا کمیونٹی کالج ایڈمنسٹریٹر پروگرام تھا, اور یہ جو کہ وہاں جو کالجز ہیں ان کو ہم کمیونٹی کالجز کہتے ہیں. اور دوسری جو میجر ڈفرینس ہے یہاں کے کالجز اور وہاں کے کالجز کا, وہ ڈفرینس یہ تھا کہ وہاں کے کالجز اسکلڈ بیس ایجوکیشن دے رہے ہیں. اچھا, جو ڈگریز اوارڈ ہو رہی ہیں, ایسوسیٹ ڈگریز ہیں پرٹیکولرلی, وہ اسکلڈ ہے, کوئی نہ کوئی اسکل ایڈ ہے اس کے ساتھ. یہاں ہم جنرل ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور یہی بہت بڑا ایشو, کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن میں رہا 3.5 سے 4 سال, اور میں لیڈ کرتا تھا ایک پورے ڈویژن کو, اور میرا وہ ایکڈیمک اینڈ ریسرچ والا ڈویژن. تو ہم نے میں ورکنگ مجھے ڈائریکٹلی اس کا بینیفٹ ہوا, اس سینس میں کہ جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا پروگرام کو پورے کو, اور اسٹڈی کر کے ہم جب واپس آئے تو ہم نے بجائے ہم چینج ایک دم سے تو پورے پنجاب کے اندر چینج نہیں لا سکتے, 750 سے زائد کالجز تھے, تو ہم نے پائلٹ کیا. میں اس کو لیڈ میں نے کیا اس پروجیکٹ کو, کمیونٹی کالج پروگرام کا نام دیا, اور وہ ہم نے ہائر ایجوکیشن جو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو فنڈس تھے انہی کو استعمال کرتے ہوئے, گورنمنٹ سے اس وقت فنڈس نہیں لیے, کیونکہ وہ ریزسٹنس تھی کہ شفٹ جب لے کے آتے ہیں کالجز کے اندر تو بہت بڑی ریزسٹنس آتی ہے. تو ہم نے 4 کالجز سلیکٹ کیے, ایک آرگنائزیشن جو یو ایس کی تھی ان کے ساتھ مل کے ان کے پرنسپلس کو ٹریننگ کے لیے وہاں بھیجا, تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ وہاں ایکچولی اس کا ہے کیا, ڈفرینس کیا ہے کمیونٹی کالجز کا. وہ واپس آئے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کریکولم ری ڈیزائننگ کی, اور ری ڈیزائننگ کے بعد ہم نے 4 ایریاز سلیکٹ کیے جو پروگرامز, اور ان پروگرامز کو وہ سارے اسکلڈ بیس تھے. میڈیا اسٹڈیز تھا, اب بی اے جو ماسٹرز کرتے ہیں یا انڈر گریڈ ابھی بی ایس کرتے ہیں, یہ ڈفرینٹ ہے. جو جنرل کالجز کے اندر بی اے کرتے ہیں وہ پرانا وہ اسٹرکچر ہے, 100 نمبر کا اے پیپر ہے, 100 نمبر کا بی پیپر ہے. چونکہ ہم اس پورے اسٹرکچر کو اس پہ اسٹڈی کیا, اب جو بچہ وہ بی اے کر کے نکلتا ہے وتھ جرنلزم, اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی, اسے نہیں پتہ کہ ایڈیٹنگ کیا ہے, اسے نہیں پتہ کہ کیمرہ کیسے چلاتے ہیں, اسے نہیں پتہ کہ اس کے ڈائریکشنز آپ نے کیسے لینی ہیں, اسے نہیں پتہ کہ ڈائلاگ کو کیسے آپ نے آبزرو کرنا ہے. وہ ہم نے یہ ورک کیا کہ اس کا ایسوسیٹ ڈگری اس کو شفٹ کیا, سمیسٹر سسٹم میں لے کے آئے کالجز کے اندر, اور سمیسٹر سسٹم کے ساتھ ان کو ایک لیب دی ہر کالج کے اندر,
تاکہ وہ ایڈیٹنگ وہاں سیکھیں, کیمرہ یوز کرنے, ناٹ بی ایس ایسوسیٹ 2 سال کا پروگرام, بی ایس 4 ایئرس پروگرام ہے. 2 سال کے اندر صرف وہ اسکلڈ بیس ایجوکیشن لے کے نکلے, تاکہ 2 سال کے بعد اگر وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو 5ویں سیمسٹر میں یونیورسٹی جائیں, اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے اور فوری جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر اسٹوڈنٹ کو پش کر رہے ہیں کہ وہ پہلے بی اے کرے یا بی ایس کرے, پھر وہ ماسٹرز کرے, ایم فل کرے, اور پھر پی ایچ ڈی کی طرف موو ہو. ہر ایک کے لیے ریسرچ نہیں ہے, ہر ایک اسٹوڈنٹ. اور پھر دوسرا یہ ہے انوائرمنٹ ہمارا, اور ہماری جو نیڈ ہے وہ جو مارکیٹ کی, وہ یہ ہے کہ انہیں اسکلڈ کلاس چاہیے, اور وہ اسکل کلاس ہم پیدا نہیں کر رہے. تو وہ ہمارا بڑا اس کا امپیکٹ آیا. یعنی ہم نے جو فیصل آباد میں ویمن کتنی یونیورسٹیز اور کالجز میں 4 کالجز میں پائلٹ کیا تھا, 9 اب تو 18 کالجز میں ہے, اور ایسوسیٹ ڈگری تو اب پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہم نے جو گرلز کالج سلیکٹ کیا, اس میں ہم نے ساتھ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ایڈ کی ایسوسیٹ ڈگری, کیونکہ وہ ایریا ہے جہاں وہ بچیاں اب نکل کے جب بی اے کرتی تھی ان کے لیے جابز نہیں تھی, لیکن جب وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی طرف گئی ہیں تو ان کے لیے جو وہ باہر نکلی ہیں تو ان کے لیے جابز موجود تھیں. وہ کیونکہ اسکل لے کے نکلی ہیں, ساتھ ان کے لیب انوالو تھی, ان کے لیے ٹیسٹنگ. اچھا سر, یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اینڈ وی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ مینی ٹائمز ان آر شو. آپ چونکہ مینجمنٹ پڑھاتی ہیں, اور یہ تو چلیے میڈیا سے ایک ایگزامپل سر نے دی اسکلس کے حوالے سے, بٹ جو بچے مینیجریل سائٹس پہ جاتے ہیں, مارکیٹنگ پڑھتے ہیں, فائنانس پڑھتے ہیں, اکنامکس پڑھتے ہیں, واٹس ایور ایکس وائی زیڈ اس طرح کی فیلڈس پڑھتے ہیں, جب ان کے ساتھ ایشو یہ آتا ہے کہ جب وہ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کے جو ریکوائرڈ اسکلس ہیں جو آج کل کے چاہیے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو ڈیجیٹلی ایکوپڈ ہونا چاہیے, یو نو ہاؤ ٹو میک یور پورٹ فولیو اینڈ سی وی, اس میں وہ لیک کرتے ہیں, اس میں وہ مار کھاتے ہیں. اب چاہے وہ جتنے اچھے مرضی گریڈ لے رہے ہیں, بٹ اگر وہ اس انیشل اسٹیج پہ ایک جاب سیکنگ فرم کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پاتے, سو وہ ڈگری ان کے کام نہیں آتی, وہ شارٹ لسٹ نہیں ہو پاتے. اس پر کچھ کام آپ سمجھتی ہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا بھی چاہیے, اور ہم نے یہاں پہ شروع بھی کیا ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف اکوپ کر کے یا ڈگری پکڑا کے آگے مارکیٹ کے اندر بھیجنے کے لیے بالکل مطلب اکوپ نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہو. فار ایگزامپل اگر وہ مارکیٹ کے اندر لوکنگ ایٹ دی امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان ایز ویل, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اسکل ہو, تاکہ وہ مارکیٹ کے اندر جا کے کم از کم اگر ان کو جاب نہیں ملتی, جیسے اگر دے وانٹ ٹو اینڈ اپ ورکنگ ان اے بینک, اگر ان کو بینک کے اندر جاب نہیں ملتی یا کیا, دے کین اسٹل ارن. فار ایگزامپل جب ہم ان کو ایجوکیشن کے اندر لے کے جاتے ہیں تو ہم ان کو ڈفرینٹ اور ایکسپیرینسز بھی دینا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ان کو ایکسپیرینس دیتے ہیں, ایز سچ نالج دیتے ہیں ڈفرینٹ سافٹ ویئرز کا, کہ اگر لیٹس سے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اگین کہ ریسرچ ہر ایک بچے کے لیے نہیں ہوتی, تو اب ایچ ای سی نے بھی ہمیں 2 ٹریک دے دیے ہیں کہ اگر کوئی ایم ایس کرنا چاہتا ہے ریسرچ کے بیس کے اوپر تو وہ ریسرچ کی بیس پہ کر لے, اگر نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ کورس ورک لے کے آگے جا سکتا ہے. اسی طرح جب ریسرچ ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے ڈفرینٹ ورک شاپس ارینج کرتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ سیمینارز اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے اوپر کمپلشن کی جاتی ہے, کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ دے آر ناٹ ریلی انٹرسٹڈ ان دیز سیمینارز, مگر پھر ان کو کمپلشن کی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ نے یہ سیمینارز اٹینڈ کرنے ہیں. جب وہ سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں تو وی آسک دیم واٹ ہیو یو لرنڈ آؤٹ آف دس, اینڈ دے سے کہ جی وی ہیو لرنڈ اے لاٹ, بیکاز یو نو واٹ وی ور اسٹڈیئنگ پرابلی فرام دا بکس دیٹ ور گیون ٹو اس واز ناٹ سفیشینٹ. اب ہماری مارکیٹ کے اندر لوگوں سے بات ہوئی ہے, مارکیٹ میں کوپریشنس کے ساتھ لیزون ہماری یہ کریٹ ہوئی ہے, تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری نالج ملتی ہے چیزوں کے بارے میں جو کہ ہمیں بکس نہیں پرووائڈ کرتی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور سر پروگرامس ڈیزائن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, اب ایک نیا دور ہے, دیٹ از دا امیزون ایج. بہت زیادہ لوگ رش بھی کر رہے ہیں اس کی طرف, کچھ ٹریننگ پروگرامس بھی شروع ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے پروگرامس کو بھی انکارپوریٹ ہونا چاہیے؟ ای کامرس کا جو ایریا ہے اس وقت جتنا مارجن, اور فری لانسنگ کا میں اس کو اگر براڈر کر لوں, ای کامرس کو بھی اور فری لانسنگ کو بھی اگر ایڈ ہم کر لیں, تو یہ وہ ایریا ہے جس پہ ہماری ایکچوئل پاکستان کی اسٹرینتھ ہے یوتھ, بالکل اس کا نمبر جتنا ہمارے, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, وہ کمیٹڈ ہیں اس میں. اس وقت جو میں جو کہ میں یونیورسٹی ہیڈ بھی کرتا رہا ہوں 2 یونیورسٹیز کو, تو میں نے جو میری آبزرویشن ہے کہ جو پہلے آج سے 10-15 سال پہلے کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اتنے سیریس اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے تھے یونیورسٹی. مطلب وہ آتے تھے, انہیں اچھی سپورٹ بھی پیرنٹس کی طرف سے ہوتی تھی, اور ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اٹس فائن, ہم نے اس کے بعد جانا ہے جاب دیکھیں گے یا کہیں اور بزنس کر لیں گے. اب جو ہیں وہ بڑے پیشن کے ساتھ آ رہے ہیں یوتھ, اور وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں,
وہ جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹ ایک اور انٹرپرینورشپ کا جو کانسیپٹ آیا ہے اس کو میرا خیال ہے یونیورسٹیز تو کر ہی رہی ہیں انکریج انہیں ہمیں جنرلی پیرنٹس کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ خود اگر ان کو ہم یہ کانفیڈنس دے کہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو یہ پائلٹ کیا اس میں ہم نے ٹریننگ ساتھ رکھی فری لانسنگ کی. اب جیسے میں پھر ایگزامپل دیتا ہوں میڈیا کی, تو ابھی جو یوٹیوب چینلز ہیں اگر جس کو ایڈیٹنگ آتی ہے نا, وہ ہم آپ کے ورڈ میں NLE یوز کرتے ہیں, تو جس کو NLE کا ورکنگ آتی ہے وہ ویلا نہیں بیٹھتا. ہی وڈ بی ایبل ٹو ارن سم تھنگ ایٹ ہز ہون, کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے کے لیے. جسے فوٹوگرافی آتی ہے وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا, وہ ارن کرے گا, اور وہ اسے جاب کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بہتر اگر جتنی اس کی اسکل ریفائن ہوتی جائے گی اتنا وہ بہتر ارن نہیں کرے گا. پھر آن لائن ورکنگ ہے, اتنی زیادہ آن لائن اب آپشنز موجود ہیں, اور پاکستان جیسے ملک میں جس طرح سے جو کنورژن ہوتی ہے ڈالر کی, بڑی ریزنیبل اس کی انکم ڈیولپ ہو جاتی ہے. جو آپ نے ای کامرس کی بات کی اس کا بہت مارجن ہے, بہت. میں چونکہ اب پچھلے 2-2.5 سال سے امریکہ میں زیادہ ٹائم گزرا ہے اور دنیا شفٹ ہوئی ہے. پھر ابھی جو پاکستان کے اندر جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھے لوگ اپنا امیزون کا سیلنگ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور یہاں سے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں ریونیو, اور پاکستان میں وہ ریونیو آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. بڑا ریزنیبل نمبر ہے. یہ جو جیسے مینجمنٹ سائنسز ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک ایریا ہے اسپیسیفک کہ جس میں آپ کر ہی سکتے ہیں اس طرح کا ای کامرس کا ایریا, لیکن ہر سبجیکٹ کے اندر فری لانسنگ کا کام ہو سکتا ہے. ایون جو اردو کا اسپیشلسٹ ہے وہ بھی فری لانسنگ کا ورک وہاں موجود ہے. We need to identify that. سو آئیڈینٹیفائی اور ٹرین کرنے کی ضرورت ہے ان کو. میں ITU میں تھا تو ہم نے ایک پورے 2 ماہ کی ٹریننگ, جو BS کے ہمارے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے تو وہ ابھی 3 یا 4 سیمسٹر میں تھے, تو ہم نے فری لانسنگ کی 2 ویک کی ان کی ٹریننگ کی, اور وہ اگلے سیمسٹر سے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ بہت سارے بچے تھے جو گھر سے پیسے نہیں پھر لاتے تھے, وہ اپنی فی خود پے کر رہے تھے. ان کو ہمیں راستہ تو دینے کی ضرورت ہے, انہیں بتانے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی ہر چیز. دیکھیں کورس کا یہاں مسئلہ یہ ہے, ریجڈیٹی ہے کورس کے اندر, جو کریکولم کے اندر ریجڈیٹی ہے. HEC نے ڈیفائن کر دی ہے یہ میجر کورسز ہیں, یہ مائنر ہیں, یہ آپشنل ہیں, اس سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن یہاں پھر اساتذہ کا کام ہے, یہاں مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس سے باہر نکل کے وہ کیا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے. بالکل صحیح. تو جو یوتھ کا نمبر ہے وہی ہمارا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. پرابلم از کمفرٹ زون سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے, جی ٹیچر کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی. اچھا آمنہ, آپ نے ماشاء اللہ اچیو کرنا کوئی چیز اور پھر اس کو سینس آف اکمپلشمنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ باہر سے ہو کر آئیں اور اس کے بعد اب آپ ماشاء اللہ ٹیچ بھی کر رہی ہیں, ایک ایسا کوئی بینچ مارک آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے دیٹ انڈیویجول لیول پر یو وانٹ ٹو برنگ سم چینج فار دا کمیونٹی, یا سوسائٹی کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں؟ 2 چیزیں اس کے اندر تھیں. اس کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ فار ایگزامپل جب پاکستان میں آئی نا تو مجھے ایک چیز اور بہت زیادہ فیل ہوئی کہ ہمارے یہاں پہ انجینئرنگ کے اندر, ویسے تو یہ ورلڈ وائڈ ایسا ہی ہے, مگر پاکستان میں انجینئرنگ کے اندر بہت کم فیمیلز آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم الیکٹریکل انجینئرنگ میں دیکھیں تو وہاں پہ آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے بہت کم اس کا اسکوپ ہے, تو لڑکیوں کو یہ فیلڈ نہیں لینا چاہیے, یہ والا, یا پھر لڑکوں کا یہ فیلڈ ہے. میکینیکل انجینئرنگ کے اندر لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو دیٹس ون پوائنٹ ویئر آئی اسٹارٹیڈ ٹیلنگ دا اسٹوڈنٹس کہ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ انجینئرنگ کے اندر بھی آتے ہیں اور فیمیلز آتی ہیں تو آئی تھنک دیٹ سم تھنگ وچ از گڈ, اور اس کے لیے وہ آپ کے لیے آگے جاب اپرچونیٹیز ہیں. اور ایک اور بہت اچھی چیز جو کہ مجھے اسپیشلی UET کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جیسے ٹیچرز بھی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جیسے ہر اسٹوڈنٹ اپنی, آئی تھنک 90% آف مائی کلاس, موسٹ آف دیم اس کے اندر سے دے آر ارننگ آن لائن. موسٹ آف دیم آر ارننگ سو دیٹ دے کین پے دیئر فیسز اینڈ آل, بٹ 90% آف دیم دے آر ایکچولی ارننگ آن لائن. سو فری لانسنگ بھی وہ کرتے ہیں, اور آئی تھنک الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر بھی اگر وہ جاتے ہیں, یا پھر میکینیکل میں, یا کسی بھی اور فیلڈ کے اندر, تو اس کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے کہ لڑکیوں کے لیے آگے جاب مارکیٹ بند ہو جاتی. آئی تھنک دا ورلڈ از اوپن.
بالکل یہ ایٹیٹیوڈ کے اندر چینج لانا بہت ضروری ہے. سو اینڈ دین یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ فار دا اسٹوڈنٹس بیکاز آپ وہ ہیں جو پالیسیز بھی بناتے ہیں, کورس بھی ڈیزائن کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. میرا ایک چیز ضرور جس پہ میں فوکس بھی کرتا رہوں گا, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو بہت بڑا نمبر ہمارا ہے, تقریباً 750 تھا جب میں ڈی جی تھا, تو اب 800 کے قریب کالج کا پبلک سیکٹر کالجز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کا تو ہیوج نمبر ہے. ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے ریسورس ہے, اور اس میں جو اس وقت میں آپ کو کوئکلی مثال دوں کہ جو کالج کے اندر جو اسٹڈی ہے وہ 4 ماہ سے زائد نہیں ہوتی. آپ بریک آتی ہے, بریک کے بعد ایڈمیشن پیریڈ آتا ہے, کلاسز شروع ہوتی ہیں, دسمبر ٹیسٹ ہوتا ہے, اور وہاں 1-2 ماہ کے اندر یعنی میکسیمم 4 سے 5 ماہ کی اسٹڈی ہے, اور باقی 7 ماہ فری ہوتا ہے بچہ. ہمیں ایک تو شفٹ ہونا ہے ایسوسیٹ ڈگری کی طرف, جو اسکلڈ بیس ایجوکیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سارا بوجھ یونیورسٹیز نہیں اٹھا سکتی. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب, اور ڈاکٹر آمنہ نیاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انڈیڈ یہ وہ 2 لوگ ہیں جو باہر گئے, اپنا ایکسپیرینس لے کر آئے اور اپنی ڈومینز میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ایسا ایکسپوجر جب اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں آپ کو ڈھونڈنی بھی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے, جس طرح یہ دونوں گئے اور واپس پاکستان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. کیونکہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ وٹ ایور اسکالرشپ اور فیلوشپ یو گیٹ, آپ پہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے ایٹ دا اینڈ کیا کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ان دونوں کا میں شکریہ ادا کروں گی, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اس شوز میں موجود رہے. اور دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ. اور جاتے جاتے چیلنج آج کا ضرور یاد رکھیے, ہم نے جس طرح پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے, چلتے جانا ہے, کیونکہ زندگی چلتے جانے کا نام ہے. اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹا کے ذریعے بھی. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.